मोहतरम जाहिद खान साहब, खुदा के दिल, पैगम्बर खुदा और मसीह ज़मा और आज के दौर के आदम, हम आपका आज के सवाल जवाब की नशिस्त सच्चे लम्हात खुदा के साथ में इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का सलाम हो अतर और सूरह खान आप पर और दीगर टीम पर। मैं आ गया हूँ, तो आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं प्लीज। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हम आज के इस प्रोग्राम का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। हमारे एक मेंबर का सवाल है, वो पूछते हैं क्या हकीकत में ऐसा हुआ कि आदम और हव्वा के साथ कि वो जन्नतुल फिरदौस से निकाले गए और इसका जिम्मेदार इब्लीस था, या ये एक तमसीली बात थी? और क्या ये पहले आदम के साथ ऐसा हुआ था या आखिरी आदम जिसके 6000 साल वाले अरसा में इस वक्त इंसानियत आपसे पहले जो चल रहा था? तो इसमें थोड़ी सी वजाहत फरमाएं ताकि हमारे नए मेंबरान आने वाले जो हैं उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो सके। बहुत शुक्रिया। ये तमसीली पैगाम है जो बाग़े अदन कहा गया है ना, जन्नत, वो इंसान का दिल है। यहीं से बीज पड़ता है खुदा की मोहब्बत का, और वो बीज जो है खुदा की मोहब्बत का, वो दिल में लाखों करोड़ों खरबों खिड़कियां खोलता जाता है जन्नतों की। ये चाबी है। तो ये जो 6000 साल पहले वाला आया था, ये भी नाफरमान था, और औरत क्या गई इससे कि ये रांझा बन गया। तो जो इससे पहले आए थे वो भी खुदा की मोहब्बत में कामिल नहीं हुए। मोहब्बत में कामिल क्या है, जरा इसकी तफसील बताते हैं। अगर आदम खुदा की मोहब्बत में कामिल हो जाता तो कोई कौम मका की ताकत उसे खुदा से छीन नहीं सकती थी, ना ये दुनिया, ना ये आखिरत, ना कोई हुस्न का परतू। बस उसकी मोहब्बत की इब्तिदा और अरूज और इख्तिताम खुदा पे होता है। तो ऐसे आदम के लिए 1000 हवा भी आए और छोड़ जाएं तो भाड़ में जाए, ये 1000 हवा कोई और आ जाएगी। अब जैसे मैं आया हूँ नया आदम, मुझसे नया खानदान, नई सोसाइटी, नई कौम, नई दुनिया शुरू होगी, जो एक इंसानियत का खुदा खानदान होगा। खुदा ने कहा कि तू आदम वो है जिसने मेरी कदर और कीमत को पहचान लिया, जान लिया। मैं मोहब्बत में तुझसे खुश हो गया, इतना खुश हुआ कि मैंने तुझे सजदा कर दिया, और मेरे जो रूहानी बेटा बेटी हैं उन्होंने भी सजदा कर दिया। तो जब ऐसा आदम आएगा तो ना उसे दुनिया, ना आखिरत, ना कोई जन्नतें, कोई ऐसी आसमानों जमीनों में मखलूक नहीं है जो उसे खुदा से दूर कर दे। तो ये पैगाम था सारा। तो अब जो मैं नया आदम हूँ, मेरी वफा और मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ खुदा के साथ है। मुझे ये एक गम नहीं कि बदल गया जमाना, खुदा के बाद सब कुछ बदल जाए हमें कोई परवाह नहीं है। बस खुदा कहता था मैं वो आदम लेके आऊंगा जहाँ से जमीन अंबिया से भर जाएगी और मेरे नूर से रोशन हो जाएगी। वो इंसान होंगे, नए इंसान, जिससे मेरे दिल का अरमान पूरा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे एक मेंबर का एक और सवाल है, वो ये फरमाते हैं कि कुरान करीम में जो तजादात और जो कॉन्ट्रडिक्शन मिलने को पढ़ने को मिलते हैं 100 के करीब, 100 से ज्यादा,
تو کیا یہ نبی محمد صاحب کی زندگی میں ایسا ممکن تھا کہ قرآن کو درست کیا جاتا اور یہ تضادات دور کر دیے جاتے، یا ان کو اس چیز کا علم تھا؟ اور یہ اگر ان کو علم تھا تو یہ اتنا بڑا کام یہ کیسے انہوں نے چھوڑ دیا کہ اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کر سکے جس کی بنا پر پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مستقبل میں سٹینڈ لے گی، یعنی کہ ان کی شریعت چلے گی؟ تو اس موضوع پہ وضاحت فرمائے گا کہ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی نبی محمد صاحب سے اگر ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ابو بکر صاحب نے، ان کے صحابی نے جو قرآن کے جو مضامین جلائے ان کا تاریخ کے حوالے سے اور عالم ارواح میں ان کی کیا وضاحت ہے، ایسا کیوں کیا گیا اور اس کے کیا نتائج پیش آئے؟ شکریہ۔ محمد صاحب باخبر تھے اور زندگی کے ایام میں خدا نے انہیں 30 سال اور دینا چاہے کہ قرآن کی غلطیاں دور کر دی جائیں، اور جو چیزیں انہوں نے وشڈم ذہانت سے خدا کے نام پہ تعلیمات داخل کی ہیں وہ ہٹا دی جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے قلم دعات بھی مانگی تھی۔ یہ کہتے ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں، وہ چاہتے تھے اور کہ جو خدا جو کچھ کہہ رہے ہیں اب وہ لکھا جائے، تو تبھی وہ عمر تن کیا، اس نے کہا قرآن مکمل ہے، ہمیں اب اس کی محمد صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اور علی کہتے تھے کہ وہ لے کے آؤ، نصیحت کیا تھی کہ خدا نے مجھے 30 سال دیے ہیں اور میں تم سب اتفاق کرو، پھوٹ نہ ڈالو، اور میں اب میں وہ باتیں کروں گا جو قرآن کے خلاف ہوں گی، جن کے وہ پیغام نکال دی جائیں گے۔ تو عمر تو نہیں گیا، اس نے کہا اب نہیں لکھا جائے گا، اگر قرآن کی غلطیاں بتائی گئیں تو پھر یہ امت تو چھوڑ جائے گی۔ اور علی کہتے ہیں مجھ سے کہ اگر محمد لکھوا دیتے محمد صاحب تو میں نے عمر کو قتل کر دینا تھا، میں نے وہ سارا کچھ لکھوانا تھا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں اب تلواریں چلیں گی، اور جو فاؤنڈیشن ہے اسلام کی یہیں پہ کئی ہزار لوگ مارے جائیں گے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور آخرت کو پسند کیا۔ حالانکہ علی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مشورہ دیا پہلے دنیا کو کام نپٹائیں پھر آخرت کی طرف توجہ دیں، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ تو وہ خون خرابہ بعد میں بھی ہوا۔ وہ جو 10 ستارے تھے جن کو کہا گیا تھا کہ یہ تمہیں راہ دکھائیں گے، وہ آپس میں قتل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مر گئے۔ پھر عائشہ علی کی لڑائیاں جس میں 20,000 صحابی مارے گئے کم و بیش، تو وہیں سے پھر یہ سارا کچھ سلسلہ چلا ہے، اور محمد صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پھر ابو بکر کو جو وحی ہوئی، الہام ہوئے، وہ بھی اسی طریقے پہ تھے۔ 150 الہام اور وحی ہوئی کہ تو اس قرآن کو تبدیل کر، اور وہ جو حکمت کے پیغام ہیں ان کو نکال محمد صاحب کے، اور یہ بتا کہ قرآن میں یہ چیز شامل ہوگی۔ تو ابو بکر کی کیا مجال تھی؟ ان سب نے مل کے ابو بکر کو ہی قتل کر دینا تھا۔ پہلے تو جب وہ 10 ستاروں نے آپس میں قتل کیا، انہوں نے ابو بکر کی بھی چھوٹی کرنی تھی۔ پھر ابو بکر نے کہا کہ کہیں امت میں بکھیرا نہ پڑ جائے، لہذا وہ الہام 120 غالباً کتنے تھے یاد نہیں آ رہا، وہ سب جلا دیے۔ پھر آخرت میں خدا بڑا ناراض ہوا، لیکن پھر ابو بکر کو معاف کیا، اس کو اس کا صلہ دیا اور کہا چھوٹی کر یہاں سے۔ تو یہ اندر کے معاملات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
خان صاحب خدا کی سلامتی. میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مفتی آج کے اور یہ علامہ سب بتاتے ہیں، یہ سنا ہے جو بھی سب جب سے ہوش سنبھالا ہے، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ صاحبہ ہیں مریم، انہوں نے پھول سونگا اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی. اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ صحیح ہے، بعض جگہوں پہ آتا ہے یہ غلط ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ زکریا علیہ السلام ان کے باپ ہیں. تو اس کا کوئی مطلب ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ جی جی، وہ پھول زکریا، جنہیں آپ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے سگایا تھا بی بی مریم کو. اب دو باتیں بتا دیتا ہوں. تمثیلی طور پر قرآن بتاتا ہے، کھول کے بات نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کھول کے بات ہوتی تو ایک اور دشمن آ گیا تھا. محمد صاحب کے پہلے ہی سینگ پھنسے ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ، اور یہ کہہ دیتے کہ زکریا باپ ہے اور اس کے نفتے سے عیسیٰ پیدا ہوئے، یعنی کہ مریم کے، یعنی کہ زکریا باپ ہوا. تو بڑی مصیبت آتی تھی. عیسائی اس وقت پاور میں تھے. تو تمثیلی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قلم پھینک رہے تھے تو زکریا کے نام قرہ نکلا. جس نے بات سمجھنی ہو تو سمجھ لے. اچھا، دوسرا پیغام انجیل میں ہے کہ بی بی مریم یہ گئی، اس وقت الیزابیتھ جو زکریا کی بیوی تھی وہ حاملہ تھی. اس نے کہا تجھے دیکھ کر میرے بچے نے پیٹ میں خوشی سے اچھلا، مبارک ہو تجھے مریم. تو وہاں پر یہ 3 مہینے رہی، کیونکہ جبرائیل نے کہا تھا کہ زکریا کے پاس جا. اب بچہ ایک دن نہیں ہوتا، 3 ماہ زکریا کے پاس رہی، وہاں پہ حمل ٹھہرا. اور یہیں سے مصیبت ہوئی کیونکہ مگنی ہوئی تھی یوسف سے. تو یوسف نے کہا میں تو چھوا نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو پھر جبرائیل نے کہا کہ تو کہہ دے کہ روح القدس سے یہ بچہ پیدا ہوا. اچھا، اگر وہاں پہ حقیقت بتا دیتی بی بی مریم تو بچہ بھی سنسار ہو جاتا، بی بی مریم بھی سنسار ہو جاتی، زکریا بھی سنسار ہو جاتے ہیں. بعد میں زکریا نے اپنے خاص دوست کو بتایا کہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے. تو یہودیوں نے اسے وہاں پہ ذبح کیا جہاں پہ وہ عید کے دن اپنے جانور ذبح کرتے تھے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. اب جب میں مسیح الزمان آیا ہوں تو سب سے بڑی بات خدا کی ہے. خدا نے مجھے کہا کہ عیسیٰ کا باپ زکریا ہے، یعنی یحییٰ کا باپ بھی زکریا ہے. تو اس کی پہلی بیوی تو الیزابیتھ تھی اور جس سے نسب ٹھہرا وہ بیوی مریم تھی، یعنی 2 مائیں ہیں، باپ ایک ہے. خدا کی گواہی کے بعد خدا نے حکم کیا عیسیٰ کو کہ جا زاہد کے پاس جو اپنے وقت کا مسیح الزمان ہے. عیسیٰ نے گواہی دی کہ میرا باپ زکریا ہے. پھر جنتوں میں بی بی مریم نے گواہی دی کہ خدا نے کہا تھا کہ جس نطفے سے پیدا ہوگا وہ یوسف کا نہیں ہے، وہ زکریا کے نطفے سے پیدا ہوگا. تو میں وہاں گئی تھی اور زکریا سے حمل ٹھہرا. بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں یوسف سے شادی کے بعد اس کے 8 بچے ہوئے. سب کے سب نکمے اور باغی تھے، ایک بھی نہیں چلا خدا کے راستے میں. اور نہ وہ عیسیٰ ابن، جسے آپ مریم کہتے ہیں، میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں، اس پہ ایمان لے کے آئے. اس کی گواہی بائبل انجیل جو ہے وہ خود دیتی ہے. سمجھتے تھے کہ عیسیٰ کو تماش بین جادوگر ہے، اس نے تماشا لگایا ہوا ہے. پھر زکریا نے گواہی دی جنتوں میں، ہاں میں اس کا باپ ہوں.
تو پھر ساری گواہیاں جب اکٹھی ہو گئی تو پھر میں نے انسانیت کو بتایا کہ اس کا باپ زکریا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ ایک شرک کی عمارت کھڑی ہوئی ہے عیسائیت میں کہ عیسیٰ خدا ہے یا عیسیٰ ظاہری جسمانی خدا کا بیٹا ہے۔ اب جب یہ پیغام خدا نے جو کہا ہے اور یہ سب گواہیاں ملا کے پتہ لگے گا انسانیت کو، تو جو شرک کی عمارت ہے وہ گر جائے گی ٹڑام سے، کیونکہ جو عیسائیت کی تعلیم ہے باپ بیٹا روح القدوس، نہ بیٹا نہ روح القدوس ایک ہی ہے خدا، تو یہ شرک کی عمارت جا گرے گی۔ تو خدا کی ذات نے اس وقت یہ راز کھولا ہے جبکہ نیا آدم آیا ہے۔ آدمی سے دیکھا نا منت بھی حضور خدا کی سلامتی، یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا، جو بھی کیا وہ زکریا کے پاس لے کے گئے ان کو یا پہنچایا ادھر، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ینگ لڑکی کو ایک مطلب بوڑھے آدمی کے پاس لے کے جانے کی جو آلریڈی ایک شادی شدہ ہے؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا تو وہ دوسری عورت سے بھی پیدا ہو سکتا تھا جو آلریڈی ان کے پاس ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی اتنا مطلب لمبا کرنے کا مسئلہ، اور ان کو ینگ لڑکی کو مطلب ہے کہ یہ میرا سوال۔ خدا کی ذات یہ دیکھتی ہے کہ کون سا نطفہ پاک ہے۔ ہر آدمی سے دیکھا نا منت بھی نہیں مانگی جاتی۔ اب جو مریم کی ماں تھی آل عمران، اس نے منت مانگی تھی کہ جو لڑکا ہوگا میں خدا کے حضور دوں گی، وہ لڑکی ہو گئی۔ تب خدا نے کہا زکریا کے پاس جا، تو زکریا کی اور بھی بیویاں تھی، ایک بیوی نہیں تھی، تو وہیں یہ پلی بڑی۔ اس کا صرف منگنی ہوئی تھی یوسف کے ساتھ، اور خدا کی ذات جو ہے اس نے آسمانوں پہ فیصلہ کیا تھا کہ زکریا جو نبی ہے اس سے یہ پاک نطفہ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، وہ منگنی کے بعد یوسف کی شادی ہوئی، یوسف سے 8 بچے ہوئے، سب کے سب باغی انکاری خدا کے دشمن۔ جیسا کہ ابراہیم سے 8 بچے پیدا ہوئے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور 8 بچے جو تھے ان میں سے اسحاق سارا سے پیدا ہوئے اور باقی ہاجرہ سے اسماعیل، باقی 8 کتورہ سے پیدا ہوئے۔ تو آپ کا قرآن ہی بتاتا ہے جب خدا خوش ہو گیا ابراہیم سے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَحْنُ الْعَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم کو کہ میں خوش ہوں تجھ سے، تو ابراہیم نے کہا خدا آج خوش ہے۔ تو خدا نے کہا مانگ جو کچھ مانگتا ہے، کہا میری اولاد میں بھی انبیاء ہوں، یہ برکت ہے۔ خدا وہاں پہ آ کے خاموش ہو گیا، لیکن پہلے خود ہی کہہ رہا ہے کہ مانگ میں تجھ سے خوش ہوں، پھر خود ہی خاموش ہو گیا، اور پھر کہا لا یحن العہد الظالمین، تیری اولاد میں سے بھی ظالم بھی ہے۔ یہاں ظالم وہ ہوگا جو خدا کا عہد نہیں، جو خدا کو پیٹ دے دے۔ تو ان 8 بچوں میں سے بس 2 کو خدا نے عہد کہا، ایک تھا وہ اسماعیل کا بچہ اسماعیل، اور ایک تھا اسحاق، اور باقی سب کو ظالمین کہا۔ تو خدا نے جو مسیح لے کے آنا تھا، اس سے جو فیصلہ ہونا تھا وہ زکریا کا نطفہ تھا،
تو ویسے تو اس کے اتنے بچے ہوئے، ان میں سے ایک بھی نہیں، وہ بھی ظالم تھے. تو خدا فیصلہ کرتا ہے، یہ انسان فیصلے نہیں کرتا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماریہ قبطیہ سے بچہ پیدا ہوا، اور حتیٰ کہ محمد صاحب نے یہاں تک کہا لو کان عاشرا صدیق النبی، اگر یہ میرا بچہ بڑا ہو گیا تو نبی بھی ہوگا اور سچا رسول بھی ہوگا. اچھا، وہ جو بچہ ہے وہ 18 منتھ کی عمر میں انتقال کر گیا. اس کی وجوہات میں نے بتائی ہیں اپنی کتاب کے اندر. تو یہ جو نطفہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آسمانوں پہ شادیاں نہیں ہوتی جیسے دنیا میں شادی ہوتی ہیں. آسمانوں پہ جو اصل شادی ہے وہ ہے جس سے خدا خوش ہو جائے. تو یہ مضمون ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ پہ خدا تعالیٰ کی سلامتی ہو. جو موضوع اوپر چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ 2-3 سوال ہیں میرے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب ان کے والد، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا ان کے والد تھے، جب وہ آپ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کیا گیا اس جگہ پہ جہاں پہ بکروں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو کیا اس وقت یسوع جو تھے وہ شعور کی عمر تھی ان کی؟ کتنی عمر تھی ان کی؟ پہلا سوال یہ. وہ چلے گئے تھے زکریا، ابھی عمر چھوٹی سی، بلکہ یہ بات جب یہ بچہ ہوا ہے، بی بی مریم تو خوف سے، پھر فرشتوں نے دکھایا یوسف کو، تو یہ تو چلی پھر بھاگی وہاں سے، اور یہ چلی ایجپٹ کی طرف، کیونکہ وہاں جو یہ پرشیا سے آئے تھے 17 برس، انہوں نے وہاں کے جو ہیروداس تھا اس کو بتایا کہ یہاں سے ستارہ ایک مسیح پیدا ہوگا. تو یہ تو چڑھ کے چلی گئی تھی چھوڑ چھاڑ کے یوسف کے ساتھ. تو غالباً پیدائش کے 1, 2 یا 3 سال یہ ابتدائی سال ہے جس میں زکریا نے اپنے دوست کو بتایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے. تو یہ تو اسی ابتدائی بات پھیلی، تو انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا جہاں پہ یہ اپنی عید مناتے ہیں. اور مریم کو اور یوسف کو بھی پکڑنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے ان کی جان بچائی اور یہ بھاگ گئے اور نکل گئے. تو یہ حالات تھے. پھر یہ بہت بعد میں آئے جب وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، اس کی عمر ہونے کو آئی اپنا یہ غالباً 6 یا 8 سال کا عرصہ ہے. اور پھر بیت اللہ میں یہ نہیں ٹھہرے کہیں خطرے سے کہ مارے نہ جائیں، تو گمنام زندگی کے لیے پھر یہ انہوں نے گلیلیہ کو منتخب کیا. یہاں پہنچ کر بھی یوسف کو ڈر تھا کہ کہیں ہم نہ مارے جائیں، کیونکہ اب یوسف نے شادی کر لی تھی اور یوسف سے بھی بچے شروع ہوئے. تو انہوں نے اس کو اپنے فیملی سے ہی نکال دیا اور عیسیٰ کو، اور وہاں پہ رکھا جہاں پہ یہ جیسے ہمارے ملا جہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، پھینٹے کھاتے ہیں اور ملا بنایا جاتا ہے. تو بی بی مریم نے بھی اور یوسف نے بھی ان سے بالکل لا تلقی یعنی کہ بے تعلق ہو گئے تھے. تو یہ اس جو مدرسے تھے یہودیہ کے ایک گمنام مدرسے میں عیسیٰ اپنی زندگی گزارتا تھا اور بائبل کا حفظ کرتا تھا اور بائبل پڑھتا تھا تاکہ یہ بھی ملا بن جائے.
جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مریم جو تھیں وہ جیسس پر ایمان لے آئی تھیں؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا اس سے ملتا جلتا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ان کی صلیب کے وقت تو وہاں موجود تھی، اور اس کے بعد جب وہ صلیب سے بچ کے انہوں نے ہجرت کی ہے جیسس نے، تو کیا حضرت مریم نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی یا نہیں؟ یوحنا میں لکھا ہوا ہے کہ نہ اس کے بہن بھائی ایمان لے کے آئے تھے جو یوسف سے ہوئے تھے، اور نہ اس کی ماں ایمان لے کے آئی۔ یہ تو بات عیسیٰ نے خود بتا دی کہ اے عورت تو کون ہے، تو میری ماں اور تم میرے بہن بھائی نہیں ہو۔ یہ تو کھلی کھلی بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ میرے بہن بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پہ ایمان لائے اور مجھے سن رہے ہیں۔ اب رہ گیا سوال کہ وہ کس شریعت پہ چلتی تھی۔ وہ موسیٰ جو تھا وہ تھا ان کا آئیڈیل، موسیٰ کی تعلیمات۔ اب جب یہ کراس ہوا ہے تو وہاں تھامس بھی تھا، وہاں اور بھی بہت تھے۔ بعد میں یہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، تھامس نے اور بی بی مریم نے، کہ وہ بھی یہاں سے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جھگڑے میں آ جائیں۔ تو پھر یہ چلی ہیں اپنا سفر میں عیسیٰ ابن زکریا کے ساتھ، اور پنجاب میں جب یہ پہنچے تو جہاں ان کی وفات ہو گئی، عیسیٰ بھی تھامس کے ساتھ آگے چلے گئے۔ وہ پوری تفصیلات میں نے کتاب میں لکھی ہیں جو واقعات ہوئے۔ اب وہ جتنے ممبران تھے جو حواری تھے 12، وہ بھی تتر بتر ہو گئے، چھپ گئے، اپنی جان بچائی نہ کھو پائے۔ ان میں سے ایک تھا اسٹیفن رسول، وہ ذرا کھل کے سامنے آ گیا کہ میں یہاں پہ ہوں، اور اس نے کہا یہودیوں کو تم نے اس مسیح کو قتل کر دیا جو خدا کی دنیا لانے کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں پہ اسٹیفن نے کہا جو قتل ہوا ہے وہ خدا کی منشا تھی ہی نہیں، تم باغی ہو، تمہارا خون جو ہے تم پہ لعنت پڑے گی۔ بس وہ ایک تھا جو سامنے آیا، تو اسے یہودی نے وہیں پہ مارا۔ تو مروانے والا کون تھا؟ یہ ساؤل تھا جو بعد میں پاؤل بنا ہے۔ یہ واقعات بھی آئے ہیں سامنے بائبل سے ہی، تو بائبل ہی ان کا حال بتاتی ہے کہ یہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ یوحنا میں لکھا ہوا ہے، اگر کہو گے تو میں وہ جگہ بھی دکھا دوں گا کہ کہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ بی بی مریم یہ بتاتی ہیں انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب یہ باتیں اور بھی کھلیں گی، اور کہیں کھلتے کھلتے مجھے بھی مار دیں گے۔ اور اسی لیے وہ جو تھی ماریا میگدلینی، اسے بھی خطرہ ہوا کہ کہیں مجھے بھی نہ مار دیں، کیونکہ میرا تعلق ہے۔ اور عیسیٰ کے اس کے 3 بچے تھے، لیکن وہ شہری تھی فرانس کی، وہ تو اپنے بچوں کو لے کے چلی اور فرانس میں چلی گئی۔ عیسیٰ نے اس سے وعدے کیے کہ میں بعد میں آ جاؤں گا، پھر یہ بعد میں نہیں گئے، اور انہوں نے سفر کیا ہندوستان میں۔ جی محترم، آپ نے فرمایا کہ مریم میگدلینی جو تھی اس کے 3 بچے تھے، تو وہ فرانس کی شہری تھی، وہاں چلی گئی۔ وہ 3 بچے کیا اس کے یسوع مسیح سے تھے؟ جی ہاں، بالکل یسوع مسیح سے تھے۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا دیں تو اس کی ہسٹری بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کی اولاد کہتے ہیں۔
تو یہ جب یہ جدا ہوئے ہیں تو یہاں ایک اور بات بتا دوں جو پتہ نہیں ہے، مریم میگدلینی کے جو بھائی تھے وہ بڑے خلاف تھے عیسیٰ کے، جس طرح یوسف جو بھائی تھے وہ خلاف تھے عیسیٰ کے۔ میں اس یوسف کی بات نہیں کر رہا، وہ جو یعقوب کے یوسف ہے، میں اس یوسف کی بات کر رہا ہوں جس سے شادی ہوئی بعد میں بی بی مریم کی۔ تو اور آپ کو یہ بھی خطرہ تھا جو عیسیٰ نے مجھے بتایا کہ فرانس میں اگر جاتے تھے تو روم کے نزدیک تھا، اور روم میں پہلے ہی خبریں پہنچ چکی تھی کہ یہ باغی عیسیٰ جو ہے یہ باغی ہے، تو اگر یہ وہاں پہ جاتے تو یہودیوں نے وہاں بھی پکڑوا دینا تھا، تو بڑی کمپلیکیشن ہوئی۔ تو پھر یہ وعدہ بھی کرائے تھے جب یہ آئے تھے وہاں سے کشمیر سے، پھر جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہیں پتا لگا کہ وہ تو کسی اور کی ہو گئی، پھر وہاں شادی کی، پھر واپس مڑ کے کبھی نہیں گئے، نہ مریم میگدلینی سے بات ہوئی، بس وہ تھامس ایک دفعہ کیا صورتحال کو دیکھنے کے لیے، تو اس کی تفصیلات میں نے بتائی۔ اس نے آ کے بتایا کہ وہ جو ساؤل جس نے تیرے ماننے والوں کا خون کیا وہ اب تیری تعلیمات دیتا ہے کہ تو مرنے کے لیے آیا تھا، جو ایمان لے کے آئے گا اسے نئی زندگی ملے گی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس وقت ہے آج تو کر لیں اس بات، کیونکہ آج ذرا دو چار پروگرام پیچھے رہ گئے ہیں، تو کر لیں سوال، میں یہیں پہ ہوں۔ حضور، میں نے آپ کی کتاب سے سنا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو میں ہوں گا۔ تو جب کچھ نہ ہوگا تو میں ہوں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ ہوگا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تخلیق اور کرے گا؟ میں دسنا چاہتا کچھ بھی نہ ہوئے میں تو ہے ہاں، انہوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں انہوں دس دیا کہ تجھے نہ بھی ہو تو میں چلے۔ یہاں خدا کی ذات اپنے اوصاف بتا رہی ہے میں خدا ہوں کہ اگر کل جہان تباہ بھی ہو جائیں تو میں ہوں، تو یہ موت جو ہے میرا ساتھ نہ بھی دے، مجھے نہ بھی مانے تو میں پھر بھی یہ خدا پہ نہیں آ سکتی۔ باقی رہ گئی تخلیقات، تو وہ تو آج بھی کرتا جا رہا ہے، وہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ مستقبل ہے۔ تو جب بھی وہ نئی کائناتیں تخلیق کرتا ہے ان کو دے جاتا ہے، جیسے آپ وکیل لیتے ہیں نا تو وکیل کو اختیار دے دیتے ہیں، جیسے فرشتوں کو اختیار دے دیا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ تو وہ بتا ہی رہا ہے یہاں پہ خدا کی ذات کہ یہ جو موت آتی ہے ہر مخلوقات پر اس کی ذات پاک ہے، یعنی کہ میں رہوں گا، اگر کوئی رہے نہ رہے، اور میں جب چاہوں میں اور تخلیق کر سکتا ہوں۔ تو یہ خدا کا جلال بتا رہا ہے۔ اس کی وضاحت میں یوں کروں گا آپ کے قرآن سے بھی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولوی اور یہ جو اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، ان کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا، یہ جو سورۃ رحمان ہے اس میں یہ خدا کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہے گا تیرے رب کا جلال باقی۔
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। यानी कि हर चीज पर फना आ जाएगी, रहेगा तेरा रब का जलाल बाकी, तो तुम किस किस नेमतों को झुटलाओगे। अच्छा, इस आयत को लेकर आज तक ये जितने जमाने के मुफ्ती हैं सामने बैठ जाए, इनमें से एक भी जवाब नहीं दे सका। मैं इसकी तफसीलात बता देता हूँ। खुदा की जात कह रही है हर चीज पर फना आ सकती है, फिर इंसान की तरफ इशारा कर रही है कि जब तक इसकी अकल की दखल अंदाजियां होंगी, ये अंधेरों की दुनिया नफ्से अमारा में रहेगा, ये भी फना हो जाएगा। लेकिन जब ये खुदा का जलाल पालेगा तो फिर खुदा की जात कहती है मेरा हो जाएगा वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब ये मेरे नूर का परतू हो जाएगा तो मौत इस पे भी नहीं आएगी, ये भी लाफना हो जाएगा। अब मौतें दो हैं, मौत तो किसी पे नहीं आएगी, लेकिन एक जिस्मानी मौत है और फिर एक रूहानी मौत है। तो मौत तो गुनाहगारों पे भी नहीं आएगी, बस वो रहेंगे अंधेरों के अंदर और मुसीबतों के अंदर। तो खुदा की जात कह रही है मुझसे नूर ले लो, कुछ भी फना हो जाए तुम फना नहीं होगे, तुम मेरे जैसे हमेशा के लिए होगे और मेरे साथ होगे। जी मोहतरम, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि खुदा ताला की जात ने ये वादा किया है कि अगर तुम मुझसे नूर ले लो तो तुम कभी फना नहीं होगे, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। तो ये वो बातें हैं जो इंसान के दिल में तड़प और शिद्दत पैदा कर देती हैं, उसको पाने की और उसके कुर्ब की एक शदीद ख्वाहिश पैदा कर देती हैं। मैं एक्चुअली नए सिरे से मैंने गॉड रिवील्स हिमसेल्फ पढ़नी शुरू की हुई है। तो आज ही सुबह मैंने हजरत ईसा और हजरत याह्या वाले जो बाब हैं वो बिल्कुल ताज़ा पढ़े हैं। तो उस हवाले से बाज़ जगह कुछ तशनगी पैदा हुई, तो मैं वो सवाल पूछना चाह रही हूँ, मैं अर्ज करती हूँ। मोहतरम, पहला उसमें सवाल तो ये है कि उसमें आपने ये वाज़ेह नहीं किया कि क्या हजरत याह्या को पता था कि ज़ाहिर बड़े होकर तो पता चला ही होगा कि उनके वालिद को किस वजह से शहीद किया गया। पहले मैं आपको सलाम कर दूं, खुदा का सलाम, क्योंकि काफी देर तक आज पहला मौका है आवाज सुनने का। याह्या को बाद में पता लगा जब इन्होंने ईसा को मिलने गए, जहां मेरी किताब बताती है। तो ये वो मुलाकातें थी, फिर ईसा इनको मिलने गए क्योंकि याह्या शरीयत पे चलते थे और ये अपना ईसा शरीयत से बाहर निकल गए थे। तो जैसे किताब बताती है इनकी मुलाकातें हुई, तो बड़े हो गए तो याह्या को भी पता लग गया था, क्योंकि बहुत सी बातें जैसे 6 मंगोइयां होती हैं, तो इनको पता लग गया था क्या मामला थी, और यही वजह थी कि मिलने गए थे ये। और ईसा को भी खबर हो गई थी बाद में कि अंदर के मामले क्या है, क्योंकि बीबी मरियम ने इशारतन राज खोल दिए थे कि ये अंदर का मामला क्या है, लेकिन मुंह तो कोई भी नहीं खोल सकता था। जो बिल्ली के गले में क्या कहते हैं घंटी बांधेगा, जो चूहा वो ही गया। मीटिंग तो ठीक थी कि कोई घंटी बांधो, जब वो आए चूहे को खाने के लिए तो घंटी की आवाज से हम अपने बिलों में चले जाएं, लेकिन बांधे कौन? तो ये बात के वाकयात है। जब ये बड़े हुए तो 6 मुगैयों से इनको सब चीजों की पता लग गया था। हाँ, जो एलिजाबेथ थी उन्हें वहीं पता लग गया था जब ये 3 माह ठहरी हैं, और वो बात राज़े इलाही ज़करिया जो आप नबी कहते हैं उनसे जिक्र भी किया
کہ خدا کی یہ منشا ہے اور یہاں سے وہ نطفہ ہوگا جو مسیح بنے گا. تو الیزابیتھ تو خاموش رہی، پھر دنیا سے بھی کوچ کر گئی. عیسیٰ کی غالباً میرا خیال ہے کہ ان کی عیسیٰ سے ابتدائی ملاقاتیں ہوئی، کتاب پڑھ لیں ان میں ہے. لیکن بی بی مریم کافی دیر زندہ رہی جو بعد میں ساتھ بھی گئی. تو یہ معاملات تھے. اب جیسا کہ خدا کی ذات مجھ پہ بہت سے راز کھول رہی ہے، تو اشارتاً تمثیلی پیغام تو قرآن میں بھی ہیں. جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، قلم سے مراد یہی ہے اختیار. اور بائبل میں یہ ہے کہ وہ 3 ماہ کے لیے گئی. اب وہ راز 2000 سال کے بعد کھل رہے ہیں. نہ یہودی کچھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. اگر جس کا کوئی بگڑتا بھی ہے تو وہ میرا بگڑتا ہے، کیونکہ وہ ساری پڑھ میرے سر پہ آ کے اب آ گئی ہے اور میں نے بات کو چھپانا نہیں. اور مستقبل کے اندر جو نبی آئیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ خدا کی ذات ان کو ہی بتا دے گی کہ یہ سب سچ ہے جو میں نے اپنے دل سے کہا تھا. اچھا، میں یہاں ایک اور بات بتا دوں جو میں نے کتاب میں نہیں لکھی، چونکہ وہ پھر میں اصل مضمون سے دور چلا جاتا. زکریا کی اور بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، وہ بھی باغی ناکام اور بہت خود خدا سے دور تھے. وہ بھی وہی تھے جیسے خدا نے ابراہیم کے بچوں کو کہا تھا لا یحن العہد الظالمین، یہ ظالم ہے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خدا کی پیٹھ دکھا کے اپنی دنیا کے اندر مصروف ہو جائے. تو اہل کہا تھا نوح کو کہ یہ بھی تیرا اہل نہیں ہے، تو وہاں بھی وہی بات ہوئی. تو وہ بھی اہل نہیں تھے زکریا کے بچے. اور وہ جو یوسف سے ہوئی شادی بی بی مریم کی، وہ سارے بچے بھی گند تھا. ایک بھی معرفت الہی اور عیسیٰ پہ ایمان نہیں لایا. جی محترم، بہت شکریہ یہ سب بتانے کا. یہ بہت حیرت انگیز باتیں ہیں. آج جب میں نئے سرے سے یہ دونوں چیپٹر سن رہی تھی، پڑھ تو نہیں رہی تھی، سن رہی تھی واک کے دوران، تو آج کچھ مجھے اور قسم کی کیفیت کا تجربہ ہوا. مجھے یہ سنتے وقت لگا کہ ایک وہ جیزس تھا اور یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں میرے اندر اس طرح کا ایک بہت اسٹرانگ فیلنگ پیدا ہوئی کہ اس دور میں جس جیزس کے آنے کا وعدہ تھا، تو آپ کا جو بولنا ہے، بتانا ہے، اس سب کچھ میں حیرت انگیز قسم کی مشابہت ہے. اس جیزس نے جس طرح سے وہ جب کلام کرتا ہے حضرت یحییٰ کے ساتھ، اور وہ ساری جو بات چیت ان کی ہوتی ہے اس میں، اور جس انداز سے آپ کلام کرتے ہیں اس میں مجھے کچھ حیرت انگیز قسم کی مشابہت محسوس ہوئی. اور اس کے بعد میرا بڑی شدت سے دل چاہا کہ میں ذرا اپنے لیے کافی ٹائم نکال کے ایک دفعہ بائبل کو نئے سرے سے پڑھوں، انجیل کو نئے سرے سے پڑھوں. وہ جو 4 انجیلیں ہیں نا، متی کی، یوحنا کی، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ علم تو ایک پھول ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ کہیں بھی ہو اس کی خوشبو پھیلتی جائے گی. لیکن 2 چیزیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک زمانہ تھا کہ خدا نے کہا کہ یہ قرآن پڑھ، یہ بائبل پڑھ، یہ کتاب پڑھ. وہ میں نے پڑھی، فرشتے پیغام لائے، میں نے پڑھ لی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دے، ان کتابوں کو. اب حق تعالیٰ نے کہا میں تجھے ان کے دور میں لے کے چلتا ہوں، اور وہ واقعات کا مشاہدہ تو خود کر جو ان نبیوں کی زندگی پہ گزرے ہیں. تو جو میں مشاہدہ کرتا گیا بائبل کا، پرانے عہد نامے کا، قرآن کا اور دوسری کتابوں کا،
خدا کی ذات مجھے ان کے واقعات یوں دکھاتی رہی جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وہاں پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہاں پہ بائبل غلط، کہاں پہ قرآن غلط، کہاں پہ بات حکمت کی تھی، کہاں پہ خدا کی تھی. ان ساری باتوں نے مجھے کامل کر دیا. تو کتابیں بھی پڑھیں آپ، اور کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک نہیں جانا آپ نے. پھر سارے ان بکھیروں کو پرے کر کے خدا سے کہنا ہے پڑھ پڑھ میں تو تھک گئی. سلیمان نے بھی بڑی کتابیں پڑھی تھی، وہ بھی تھک گیا. جی محترم، آپ بالکل درست کہتے ہیں، زیادہ علم بھی تھکا دیتا ہے. لیکن ایکچولی میں وہ بائبل کو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، تب سے مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک محبت سی ہو گئی تھی. بہت مجھے اچھا لگا تھا اس کو پڑھنا. تو لیکن اب میں نئے سرے سے اس کو پڑھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں آپ کے اور 2000 سال پہلے والے جیزس کے درمیان جو ریزمبلنسز ہیں، مشابہتیں ہیں، میں ذرا وہ تلاش کر کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں. پھر خدا کے حضور خدا سے کہنا ہے کہ رب یہ تو میں نے پڑھ لیا ساری، اب تو مجھے اپنی آنکھیں دے تاکہ میں روحانیت میں اس کی حقیقت کو جان سکوں. لیکن شرط یہ ہوگی، یہاں پہ ایک شرط تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ یہ ہوگی ان سارے بکیروں سے دماغ کو دور کرنا پڑے گا اس کے اندر پھنس گئے ہیں. نبیوں کو، ان کو یہ عاشقی وہ عاشقی، ان سب کو پرے کریں اور صرف 2 باتیں کر لینا. اے خدا، اے سچے والدین، تو بتا مجھے اور خدا کے دل کی قسم دے کے پوچھنا کہ بتا دے مجھے. آپ خالی ہو جائیں گی، آپ کو وہ دکھانا شروع کر دے گا. اگر ادھر 19 نبی بنا سکتا ہے، اور یورپ کے لوگ جنہوں نے کبھی مذہب کی ایک کتاب ہی نہیں پڑھی اور ان کو آ کے نبی اپنا حال بتاتے ہیں، تو آپ تو بہت دور تک گئی ہیں. لیکن اب اپنے آپ کو خالی کر کے پرے مارے، وہ گیا سارا کچھ. میری زندگی کے واقعے میں ایک واقعہ یہ، جب خدا کہتا ہے کہ چھوڑ مذہب کو، کلچر کو، ٹریڈیشن کو، تو بس اسی گھڑی میں چھوڑ دیتا ہوں. کوئی بھی بات ہو، بس یہ چیز مجھے نئی نئی دنیاؤں میں لے جاتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی یہی بات کہی تھی، مسیح بنانے لگا تھا. بلکہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، آج اگر وہ بن جاتا تو وہ غلام احمد قادیان سے ہزاروں گنا آگے تھا. لیکن اس کو بھی محمد کی عشقی مار گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ مذہب کو چھوڑ، ٹریڈیشن. یہ تو کیونکہ عشق تھا نا محمد سے. جب یہ چیزیں معاف نہیں ہوئی محمد صاحب کو، یہ خدا کیا بات کر رہا ہے. بس وہیں جو نور وہ تو چلا گیا، اندھیرا آ گیا، شیطان آ گیا. تو یہ عشق کی مشکلوں سے نکلیں سارے، یہ ساروں کو پرے کریں اور اپنی زندگی کا حاصل خدا کی ذات کو سامنے رکھ کر خالی ہو کر آ جائیں. اپنے خالی سوچ لے کر، خالص دل لے کر آ جائیں اور کہیے میں نے تعلیمات پڑھی. پہلے یہ بتا دیں یہ جو تعلیمات آئی ہیں اس کی روشنی میں میرے نور کی بصیرت کو اتنا کر تاکہ اب مجھے تو بتا. اور یہی بات آئنسٹائن نے کہی تھی. کتابیں رہ گئی دری کی دری، میری سمجھ سے باہر ہے. تب خدا نے اس کو دکھانا شروع کیا. ہاں کریں پوائنٹ آؤٹ، لیکن اتنا خیال رکھنا پرانی گڈیوں کا انتظار کرتے کرتے ریلوں کا کہیں نئی نہ نکل جائے. پھر یہاں کوئی نہیں آئے گا، دل تنہا تنہائی میں ڈھل جائے گا. یہ حسین چاند ہے یا دیدہ یہ حیران کوئی، یہ میرا دل ہے یا وحشت ویراں کوئی. کون اس الجھی ہوئی زلف کو سلجھائے گا. بس یہ خیال رکھیں پرانی گڈیوں کی اس میں جو اس زلف کو سلجھانے آیا کہیں اس کی گڈی بھی نہ نکل جائے. باقی آپ سمجھدار ہیں، خدا نے آپ کو حکمت دی ہوئی ہے.
اور علم بھی دیا ہوا ہے۔ محترم، یہ آپ کو خیال ہے کہ میرے دل میں اب کسی نبی کا کوئی عشق رہ گیا ہے؟ آپ یقین کریں اب کسی کا کوئی عشق نہیں ہے، بلکہ سال ہر سال سے صرف اور صرف خدا کی تلاش ہے۔ جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان انبیاء کے تھرو شاید راستہ ذرا تیزی سے طے ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں وہ علم دیتے ہیں، وہ راہیں بتاتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کے بعد تو یہ سارا جو معاملہ تھا وہ بالکل بدل گیا ہے، صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی باتیں کریں گے۔ یہ تو خیر سوال جواب کا سیشن ہے، اس لیے یہاں پہ میں اپنی کتھا بیان نہیں کرتی۔ کبھی جو چڑھا اور وجد آیا تو خدا سے پوچھوں گا کہ جنہوں نے خالی کر دیا ہے ان کو تو دکھا کچھ۔ لیکن وہی کارل مارکس کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ کارل مارکس کہتا تھا میں نے خدا کی محبت میں 17 سال ہو گئے خالی کر دیا ہے، میرے اندر ابھی بس اس کی تمنا اور اس کی آرزو انتظار ہے۔ پھر 17 سال کے بعد خدا نہیں آیا تو خدا کا وقت انسان کے وقت سے نہیں ملتا، اور میں کون ہوتا ہوں؟ تو وہ اپنے وقت پہ ملتا ہے اور انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بس یہ ہے۔ تو کارل مارکس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کے دماغ میں اور بھی بڑی گڑبڑ ہو گئی، پھر ایسی گڑبڑیں ہوئی کہ وہ خدا بھی غصہ کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک مضمون چاہیے بتانے کے لیے۔ اگر 3 بجے میں نے جانا ہے تو 2 سوال اور کر لیں، یہ 2 کر لیں، تو اس کے بعد کپڑے بھی بدلنے ہیں، پھر میں نے جانا ہے۔ تو پلیز چاہے مغل صاحبہ کر لیں یا کوئی اور کر لے، کیونکہ آج تو میں نے رج کے آپ کو وقت دے دیا، حالانکہ آج دل کر رہا تھا کہ تھوڑا سا سوؤں، لیکن میرے دل کی آواز آئی سو کے کیا کرے گا، ایک دن ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے تیرے جسم نے۔ تو جھٹکا سے لگا مجھے، تو پھر میری روح نے کہا اپنے جسم کو تھوڑا سا اور ساتھ دے دے، ایسا نہیں مرنا، یہ ہو رہے جو کوئی مر جانا۔ تو میں نے کہا آج آپ کو وقت دے دوں، اور میں کوشش کروں گا مجھے جوں ہی مجھے وقت ملا کرے گا میں آپ کو بھی دوں گا، اور میرا وعدہ ہے اپنا امیر فیصل صاحب سے اور مغل اجالا صاحبہ سے کہ میں ان کو بتا دیا کروں گا ایمرجنسی کہ آج موقع ہے، باقی ان کے پاس وقت ہوا کرے گا تو وہ آ جائے کریں گے۔ محترم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض لوگوں میں کچھ فنی خرابی ہوتی ہے، مثلا میرے اندر جیسے کوئی فنی خرابی اس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز کیچ نہیں کر سکتے، شاید آپ کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اوپر آپ نے کارل مارکس کی مثال دی، اب کارل مارکس نے اتنے سال، آپ نے کہا 17 سال اس نے لگا دیے، اس نے کہا میں نے خالی کر دیا، اس کے باوجود اس کو نہیں کچھ حاصل ہوا، لیکن دوسری طرف پھر وہ نکل گیا اور پھر اس نے اس میں بڑا نام کمایا، آج تک لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو مطلب ہے کہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ شاید وہ he was manufactured for some other reason، نا کسی اور کام کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا تھا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ جس طرح بعض لوگوں کے اندر ذہن میں میتھس کا کھانا ہی نہیں ہوتا، انہیں حساب کتاب کی سمجھ ہی نہیں آتی، بعض کے ذہن میں میوزک کا کھانا نہیں ہوتا، ان کو کتنا بھی اچھا میوزک ہو وہ کیچ کر ہی نہیں سکتے، وہ کیا کہتے ہیں وہ والا سسٹم ہی نہیں لگا ہوتا کہ جس سے وہ خاص قسم کی لہریں کیچ کی جا سکتی ہیں، شاید وہ کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟
जी मोहतरम, सो नाइस ऑफ यू कि आपने अपने आराम के सोने के टाइम में से भी हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। लेकिन इस बारे में प्लीज जरूर बताएं कि ये कुछ मेरा ख्याल है बाज लोगों का कुछ फनी खराबी होती है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत इस बात पे दिल से भी कोशिश की है, दिमाग से भी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल कोई चाबी लग नहीं रही ना। अब आई डोंट नो कि ताला गलत है या चाबी गलत है, कुछ है गड़बड़। हजूर पे सलामती। हजूर, अब तो हम आपके हो गए हैं, तो अब खुदा से मिलवा दें, चाहे जब भी मिलना है खुदा ने मिलवा दें। अगर ऐसा होता तो फिर कुरान भी गलत है और बाइबल भी गलत है, क्योंकि वो कहती है कि गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, अपनी सूरत और शक्ल में बनाया। तो हर इंसान के लिए ठीक है, उनके धंधे मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़ाविये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर एक के अंदर एक बात जरूर रखती है, मोहब्बत। वो तो जानवर भी कर देते हैं। अच्छा, बाकी उसने नाम क्या कमाया, दोज़ख कमाई उसने। खानमास की जो आइडियोलॉजी है उसको तो मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन 5 चीजें उसने देखकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नजरिया जो इक्वल उसने प्रोग्राम बनाया था वो भी धरे के धरे रह गए। लेकिन 5 चीजें कि मैनकाइंड इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, सिर्फ मादी है, रूहानी नहीं है। मर गया गया, कूड़े में फेंको इसको, आखिरत का कोई कंसेप्ट नहीं। उसने कहा यही है जिंदगी। फिर उसने ये बताया कि खुदा जो है ये ड्रग्स है। फिर उसने आगे चल के ये बताया कि गॉड जो है वो क्रिएटेड किया गया है। फिर उसने ये बताया कि कायनात जो है ये बेस्ड ऑन ब्लाइंड लॉस, यानी कि पूरा वो फिर रूहानियत को मारता चला गया है और जिस्मानी चीजों को वापस तरक्की की तरफ लेके आया। लेकिन उसकी गड्डी जो है कम्युनिस्ट, वो कहां पे जाके पड़ी। अब वो रह गया, वो बैठा हुआ है दोज़ख के अंदर अंधेरों में। अब वो पछताता है, अपना हाल दिल बताता है। तो पहली बात जो है वो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि खुदा को खुदा के रिश्ते से मिलना चाहिए, अपने रस्तों से ना मिले। ये इसके लिए सब्र की दुनिया चाहिए बहुत बड़ी। जैसे कि बाइबल कहती है, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई सेल्फ बाय माई नेम हम्बल देमसेल्व्स, सब्र करें। एक सब्र तोड़िए, कई सब्र। प्रे, फिर वो सब्र की बात होगी। सिक माई फेस, फिर वो मोहब्बत में सब्र की बात कर रहे हैं। एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, यानी कि अपनी कमजोरियों से छोड़ दें। फिर वो कहता, आई हेयर फ्रॉम हेवन, फॉरगिव देयर सिन एंड हील देयर लैंड। फिर मैं उनको नई राहें दिखाऊंगा। ये गालबन अकरम साहब की आवाज है। मैं जो ऐसा जानती कि प्रीत किए ये दुख हुए, नगर नगर ढंढोरा कर दी, प्रीत न करे कोई, मोहे भूल गए सांवरिया। फिर वो आगे कहती है कि
دل کو دیے دکھ بھی رہا گئے، پھر وہ وعدوں کا ذکر کر دیے، وہ بھی نہیں پورے ہوئے۔ آج میں ایک آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں، یہ سب غم اور دکھ سہ کے بھی کوئی اندر سے خدا کا ہو گیا تو سمجھ لینا اسی رات ایک سنگم پہ وہ مل جائے گا۔ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں، آڈیو میں۔ 40 سال نمازیں، روزے، زکوٰۃ، اور وہی جیسے بابا بلے شاہ یا والد شاہ کہتے ہیں، کر کر سجدے کس کے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے۔ تو حسن بصری نے کہا کہ اگر میں یہ عبادات، یہ مناجات تو مجھے ملنے آئے گا۔ اس نے کہا آؤں گا۔ خدا نے 40 سال کے بعد میں آیا، وہ بھی خواب کے اندر۔ تو حسن بصری نے کہا میں نے تو یہ دن کی روشنی میں تلاش کرتا تھا، تو خواب میں ملا۔ جو چلنے لگا خدا کی ذات تو وہ رو پڑے۔ اچھا اپنا ایڈریس تو بتا جا۔ دنیا کا ایڈریس تو کوئی مشرق مغرب شمال جنوب میں پتہ لگ جاتا ہے، اپنا کوئی پتہ ہی بتا جا تاکہ مجھے بھی تسلی اور میں آنے والوں کو بھی بتاؤں۔ تو جاتے ہوئے خدا نے ایک بات کہی، اے حسن بصری یہ 40 سال تو نے ضائع کیے، آیا میں تجھے اپنا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملوں گا، توڑ دو ان دلوں کو، جتنے بھی یہ ٹوٹ جائے اتنے ہی سفر نزدیک آ گیا ہے۔ اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والوں، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے۔ جتنی اندھیری راتیں، جتنے طوفان گھٹن سب چلے، اور پھر بھی محبت اور کوئی شکوہ نہیں، سمجھ لینا بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور وہ پردے ہٹ جائیں گے۔ اور میں دعا کرتا رہتا ہوں مملوک نہیں ہے، اور جنہوں نے چلے میری راہ پر بات کو مانا ان کی ملاقاتیں بھی ہوگی۔ ہائے ہائے مغل اجالا صاحبہ، اتنا وقت دیا اور پھر نمبر مانگنے شروع کر دیے۔ باڑ میں جائیے نمبر۔ اور یہ پہلی پوزیشن اور فرسٹ چھوڑے ان نمبروں کو۔ جس دن سے میں نے اپنے خدا کی منشا پہ دل لگایا اور وطن سے بے وطن خانہ بدوش ہوا، چوں چوں اندھیری راتیں آتی گئیں اور اپنا دکھ اور غم بھی نہیں بتایا خدا کی ذات کو، وہ بھی پردے پھاڑ کے مجھے ملا ہے۔ کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، مگر پیار شرطوں پہ تم نے کیا۔ اور اتنے اندھیرے اور سب کچھ آ جائیں اور پھر بھی آپ یہ کہہ دیں کہ میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے۔ تو چلے، میں نے آج تک خدا کی ذات کو یہ نہیں کہا تھا جب اس نے مشن دے دیا کہ عامل، بس وہ محبت جو پہلی تھی وہی محبت آج بھی پہلی ہے۔ محترم شعر یاد آ گیا آپ کی بات سن کے، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا ٹوٹا ہوا ہو اتنا ہی نگاہ آئینہ ساز میں زیادہ محبوب۔ تو اطہر صاحب، سورج صاحب، آپ کی دیگر ٹیم اور جتنے بھی لوگ آئے خدا کے متعلق پوچھا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ تو میں اگلا وقت بتا دوں گا، تو
بتا سکتا، بہت زیادہ ہوں گی، لیکن میرا وعدہ ہے جو ہی مجھے وقت ملا میں آپ سب کو بتا دوں گا، بلکہ مغل ہو جاتا صاحبہ کو ہی بتا دوں گا۔ تو بہت بہت شکریہ سورج صاحب اور اطہر صاحب اور وہ لوگ جو یورپ میں نبی بن کر انسانیت کو خدا سے ملا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے زندگی کے اندر۔ چرخے دی میٹھے میٹھے کو مایا مینو یاد آوندا، سن چرخے دی میٹھے میٹھے کو میرے دل وچ اٹھ دیے ہوک، مایا مینو یاد آوندا، سن چرخے دی میٹھے میٹھے کو۔ محترم شعر یاد آ گیا آپ کی بات سن کے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ جتنا ٹوٹا ہوا ہو اتنا ہی نگاہ آئینہ ساز میں زیادہ محبوب۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس قیمتی رہنمائی کا اور اس روحانی دولت کا ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، اور برادر ابوبکر، ہمارے سورج خان صاحب پیغمبر خدا اور ہماری دیگر ٹیم اور تمام ممبران دلی طور پر شکر گزار ہیں۔ اگلے پروگرام میں اناؤنسمنٹ کریں گے جب حضور دوبارہ ہمیں بتائیں گے کب تشریف لا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سب کا خدا حافظ۔ بہت خوب، خدا آپ پر رحم کرے اور ہم پہ بھی رحم کرے، کیونکہ گڈی کا انجن تو میں ہوں اور پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر ہیں، اور کس کو کیا کہوں، کوئی دل میں ہے کوئی ہے نظر میں، محبت کے صدمے کب تک اٹھاؤں، مجھے یاد نہیں رہے گی، اسی جستجو میں جیے جا رہا ہوں، کسے یاد رکھوں کسے بھول جاؤں۔ تو بیٹھی رہے اس گاڑی کے اندر، لیکن کوئی اتر جاتا ہے کوئی چڑھ جاتا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام ہے کہ میں چلتا جاؤں اور پورے یورپ میں اس پیغام کو پھیلا دوں اور انسانیت کو کہ خدا ملتا ہے اور وہ اب بہت نزدیک آ گیا ہے۔ چرخے دی میٹھے میٹھے کو مایا مینو یاد آوندا، سن چرخے دی میٹھے میٹھے کو میرے دل وچ اٹھ دیے ہوک، مایا مینو یاد آوندا، سن چرخے دی میٹھے میٹھے کو۔ تے مایا مینو یاد آوندا، مایا آئیں گے تو دل کا حال سنوں گے۔ کیا بات ہے، مایا تو کھڑے ہیں ابتدا سے ہی، میں مایا کو دیکھ نہیں سکا۔ 12 سال کی عمر میں جو دیدار ہوا تو وہ نور اب ہمیشہ بڈھا ہو گیا ہوں، آنکھوں میں ہی رہتا ہے۔ اس نور میں جب وہ نکلتا ہے تو خدا کی ذات کہیں بھی ہو، یہ آنکھوں کا جو نور ہے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اگر تیری آنکھوں میں نور ہے تو
तेरे दिल के नूर कितने बड़े होंगे। अगर तेरी आंखों में अंधेरा है तो तेरे अंदर के अंधेरे कितने बड़े होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मुझे जाना है, थोड़ा सा मुझे लगता है मैं देर भी हो रही है। हाँ, अब मुझे जाना है। तो अगर मुझे अकरम साहब जितने निगरान मेंबर हैं मुझे, और ये अतर और सूरज साहब मुझे इजाजत दे दें। आज मैंने वीडियो भेजी थी तो उसको भी अगर सब ग्रुपों में शेयर कर दें प्लीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।